अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है। बड़ी जमातों ने हल्का बंदियां मुस्तरद कर दी। JUIF ने भी आज इसको लीगली चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जनवरी में इलेक्शन होते हुए उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रोग्राम के पहले इस पे बात होगी, उसके बाद बेटियों के लिए इंसाफ, वालदैन की तकलीफ बढ़ रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे नूर मुकद्दम और सारा के वालिद साहब से। हमारे पास स्टूडियो में वो आएंगे और उनसे पूछेंगे कि इंसाफ का जो मरहला थका देने वाला होता है उसमें कौन कौन से जो मसाइल है जिनकी वो निशानदही करना चाहेंगे। इसके बाद कमसिन फातिमा कत्ल केस बंद करने की तैयारी हो रही है। सारी जो एविडेंस है, जो सारे उस पर सबूत है, उनको आहिस्ता आहिस्ता गायब किया जा रहा है। ये हो क्या रहा है, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं जी, जो स्टोरी आज की सबसे बड़ी है। JUIF ने भी हल्का बंदियों को मुस्तरद कर दिया है। मौलाना फजल रहमान साहब का भी इस हवाले से स्टेटमेंट, लेकिन जो तर्जुमान है जलील जान साहब, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों को वो मुस्तरद करते हैं। नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। कबायली इलाकों समेत मुख्तलिफ अजला में उनकी जो नशिस्तें हैं वो कम की गई हैं। सो JUIF ने कैटेगोरिकली अपनी पार्टी पोजीशन आज वाजे कर दी है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलरेडी एक कमेटी बना चुकी है और इस पूरे मामले को वो भी चैलेंज करने जा रहे हैं। कल नदीम अब्दुल चंद साहब हमारे शो पे थे, उन्होंने कहा कि जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हुई तो उसके बाद जो ये नई हल्का बंदियां हैं ये उन्हें तोहफा मिला है। ये उनका कैटेगोरिकली ये कहना था। सुनिए चंद साहब ने क्या कहा। हल्का बंदियों में मुझे तो बदनीति शामिल लगती है। हमारे हल्कों के चार टुकड़े की गए। जो भी किसी दूसरी जमात का हल्का कुछ मजबूत था सिवाय एक जमात के, जो आजकल लाडली थी 5 दिन पहले तक, तो पता नहीं अब क्या सूरत हाल है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड का पहला रिजल्ट हमें हल्का बंदियों की सूरत में मिला है, वो कोई अच्छा नेक नीति की बुनियाद पे नहीं मिला, कोई अच्छा मैसेज नहीं किया। अवामी नेशनल पार्टी भी हल्का बंदियों के नताइज को मुस्तरद कर चुकी है। वो कहते हैं जी कि खैबर पख्तूनख्वा की आबादी इरादतन कम जाहिर की गई है, जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। हल्का बंदियों में गैर जरूरी रद्दोबदल की वजह से पूरे सियासी अमल में मनफी असर पड़ रहा है। MQM पाकिस्तान भी ऐसे ही ओपिनियन रखती है। वो कहते हैं जी कि कट लगाने की कोशिश की गई है और 2022 में भी नक्शों को मेज पर रख के ऐसे हल्का बंदियां कर दी गई थी, उन्हें ये मंजूर नहीं है। पहले जिस तरह से डिलिमिटेशन की गई 2017 में और जब 2022 में की, वो जो है नक्शों को टेबल पे रख के कर दी गई। हम अभी मुतमईन नहीं हो। इस दौरान आज मौलाना फजल रहमान साहब ने एक और अनोखी बात कर दी। उन्होंने कहा कि बर्फबारी होती है जनवरी फरवरी के महीने में, तो खैबर पख्तूनख्वा के जो दूर अफ्तादा इलाके हैं, वो तमाम इलाके जहां बर्फबारी होती है, जहां पे रास्ता मुनक़ता होता है, तो कैसे इलेक्शन होंगे, और अगर इलेक्शन होंगे तो वो साफ शफाफ तो हो ही नहीं सकते। सो ये एक नई मंतक ले आई है JUIF आज। जरा सुनिए मौलाना साहब ने क्या कहा। जनवरी के आखिर में मौसम के लिहाज से देख लिया जाए, खुशदार से लेकर पूरा शुमाल बलूचिस्तान और फिर हमारे वजीरिस्तान से लेकर चतराल तक, फिर वहाँ से लेकर पूरा स्वात, शांगला, कोहिस्तान, एबटाबाद, मरी तक, ये तो उन दिनों में ऐसे होंगे कि जहाँ पर आबादी नहीं होती। इतनी बड़ी आबादी वो इस काबिल नहीं होगी कि वो अपने इलाकों में वोट के लिए जा सके। सो अभी तक PMLN की तरफ से हमें कोई एतराज सामने दिखाई नहीं दिया। प्रॉब्ली उनका फोकस जरा डिफरेंट है। वो मियां मोहम्मद नवाज साहब की वापसी, उनकी कानूनी जो सारे उलझाव हैं उनको दूर करने में, तो अभी हल्का बंदियों के हवाले से उनकी कोई वाजे पोजीशन नहीं आई। इसके अलावा ये तो पार्टी पोजीशन है, इंडिविजुअली भी लोगों की अपनी अपनी ग्रीवेंसेज हैं। कहीं क्या वो पार्टी के ख्यालात उस पर हावी आते हैं, या लोगों की ग्रीवेंसेज हैं उनको सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, बहुत सारे फैसले होने हैं। प्रोग्राम के पहले इस पे बात करेंगे। मुस्तफा नवाज खोखर साहब सीनियर सियासतदान इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब सीनियर कानूनदान है, रहनुमाए जमीयत उलमा इस्लाम। ऑब्वियसली जमीयत उलमा इस्लाम ने जो आज स्टेटमेंट दी है उस कॉन्टेक्स्ट में उनसे भी बात करेंगे। मुस्तफा आपसे आगाज करते हैं कि अब ये जो सारी इस वक्त हल्का बंदियां हो रही हैं, इससे खुश कोई भी नहीं है जी। आपको लगता है कहीं ये दोबारा मामला जो है ये चैलेंज होगा और ये इल्तवा की तरफ इलेक्शन के जाया जाए? देखिए मारिया, हल्का बंदियों की सूरत में सबसे पहले प्रोसेस को जरा एक दफा समझ लेते हैं कि ECP प्रिलिमिनरी एक लिस्ट हल्का बंदियों की शाया करता है। उसके बाद वो टाइम देता है कि आप आकर इनके ऊपर अगर किसी को कोई एतराजात हैं तो वो दाखिल कराएं। फिर वो एतराजात सुने जाते हैं, उन पर फैसला दिया जाता है और वो फैसला देने के बाद फिर ECP एक फाइनल लिस्ट जो है वो पब्लिश करता है। और वो फाइनल लिस्ट ECP ने जो स्केड्यूल दे रखा है उसके मुताबिक मेरे ख्याल से 30 नवंबर को उन्होंने वो फाइनल लिस्ट पब्लिश करनी है। अगर उसके बाद भी कोई शख्स ये समझता है कि वो हल्का बंदियों के अंदर जो उनके आर्गुमेंट्स थे, जब एतराजात दाखिल कराए, वो ठीक तरीके से नहीं सुने गए, तो तब भी एक ऑप्शन जरूर मौजूद होती है कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और उसको चैलेंज कर सकते हैं।
تو یہ پروسیس ہے. اس پروسیس میں ابھی کئی سٹیجز باقی ہیں. جن لوگوں کو اعتراضات ہیں ظاہری بات ہے وہ اعتراضات اپنے اب ای سی پی میں داخل کریں گے, ان کے اوپر وکلاء بحث کریں گے, فار اینڈ اگینسٹ آرگومنٹس ہوں گے. تو یہ تو ایک پروسیس ہو گیا. پھر ابھی تک جو ای سی پی نے کی ہے حلقہ بندیاں, فافن ایک ادارہ ہے جو مانیٹر کرتا ہے الیکشن کے سارے پروسیس کو, اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور ان کی ایک رپورٹ ابھی ریسنٹلی آئی ہے کہ جس میں انہوں نے انیشل حلقہ بندیوں پہ کہا ہے کہ 10% کا جو ویریشن کا جو نوٹس کیا گیا ہے مختلف کانسٹیٹوئنسیز میں, وہ ان کی نظر میں بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے. تو پریلیمنری لسٹ میں غلطیاں ہوتی ہیں, وہ درست ہو جاتی ہیں. لیٹس ہوپ کہ وہ ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ مینر میں وہ ایونچولی درست ہو جائیں. جہاں تک اس کی بنیاد پہ الیکشنز کا ڈیلے ہے, وہ ایک بالکل ہی مختلف نوعیت کی بحث ہے. اس کے لیے کوئی لاجک نہیں چاہیے. ہاں, اس کے لیے کوئی لاجک نہیں کہ یہ ہوگا تو پھر یہ لاجک ہوگی تو الیکشن ہوگی. نہیں. اس کا صرف ایک لاجک ہے, اور وہ لاجک یہ ہے کہ ایک جماعت جو لوگوں میں مقبول ہے, وہ جب تک اس کی مقبولیت میں کمی نہیں آتی تو اس وقت تک ہم نے الیکشن نہیں کرانے. پنجاب میں بھی یہی ہوا, خیبر پختونخوا میں بھی یہی ہوا, اور اب وفاق میں بھی یہی ہو رہا ہے. خوف صرف یہی ہے. سیاستدان ہیں آپ, سیاسی جماعتیں ہیں, الیکشنز لوگوں کے پاس جانے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ٹھیک بات ہے. اور آپ نے اگر آپ کے جو حکومت آپ کی رہی, اس حکومت میں آپ وہ لوگوں کی توقعات پہ نہیں اتر سکے, پروگرس نہیں دکھا سکے, تو یہ پھر لوگوں کا قصور تو نہیں ہے, آئین کا قصور نہیں ہے, ملک کا 2 قصور سال میں نہیں ہے. پی ٹی آئی لو پوائنٹ سے ہائی پوائنٹ, پی ایم ایل این ہائی پوائنٹ سے لو پوائنٹ, یعنی کہ 2.25 سال کے اندر عوامی موڈ بدل رہا ہے. اب لوگوں کے پاس اب پیشنس نہیں ہے بیڈ گورننس نہیں ہے. اور میرا یہ خیال ہے ماریا کہ 2008 کا جو الیکشن تھا وہ بی بی کی شہادت پر ہوا, 2013 کا الیکشن بجلی پر ہوا, 2018 کا الیکشن کرپشن پر ہوا, اور 2023 یا 24 کا الیکشن جب بھی ہوگا وہ مہنگائی پہ ہوگا. ٹھیک بات ہے. اور لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو حکومتوں میں رہی ہیں کہ ہمارے سے کتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہے, اور ہمارے ایشو سے کتنی بڑی لا تعلقی ہے. کہ پاور پالیٹکس تو یہ سب کر رہے ہیں, اقتدار کی بیساکھیاں تو یہ سب تلاش کر رہے ہیں. کوئی کسی کو جا کے راضی کر رہا ہے, کوئی کسی کو جا کے راضی کر رہا ہے. جن کے پاس ووٹ ہے, جن کے اصل ایشوز کے اوپر ہم سیاست کرتے ہیں, ان کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ اب تھک گئے ہیں, یہ میں ویزیبلی دیکھ رہی ہوں, لوگ تھک گئے ہیں, اور اس غصے سے, اس غیظ و غضب سے ڈریے. چونکہ ہم سینیٹر صاحب نے جوائن کر لیا تو ذرا ٹیکنیکلی ان سے سمجھتے ہیں. سینیٹر صاحب السلام علیکم. یہ جو جے یو آئی ایف کو حلقہ بندیوں پہ اعتراضات ہیں, کیا اعتراض ہے آپ لوگوں کا بیسیکلی؟ تھوڑا سا اگر آپ الیبوریٹ کر دیں کہ کس بنیاد پہ آپ لوگوں کی شکایات ہیں. پہلی شکایت تو میں بلوچستان کے حوالے سے بات کر دیتا ہوں. پہلی شکایت تو آپ جو دیکھیے گا کہ آبادی جو پریلیمنری رپورٹ انہوں نے شائع کی تھی سینسس والوں نے, سینسس کمیشن نے, اس میں 70 لاکھ آبادی جو ہے وہ ہماری زیادہ تھی, اور پھر جب فائنل رپورٹ آئی ہے اس میں 70 لاکھ آبادی کم ہو گئی. اچھا, اس کو این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے تو آپ اس کو الگ سے رکھیے, مگر جب آپ الیکشن کے حوالے سے جب اس کے اوپر مائنڈ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بڑھ جاتی ہیں. ہماری 16 سیٹیں ہیں, اور 16 سیٹوں کو جو ہے اس میں تقریباً جو ہے نا وہ 1/3 کا کم از کم جو ہے وہ, یا 1/3 سے بھی زیادہ اضافہ جو ہے وہ ممکن تھا, مگر اس طرح سے وہ 1/3 جو ہے نا وہ انہوں نے اسکریپ کر دی. اب ہماری سیٹیں وہ دوسرے صوبوں کو چلی گئی ہیں. اچھا, یہ میٹر جو سب جوڈس ہے اس وقت کورٹ میں, اس کو 1 منٹ کے لیے جو ہے نا وہ بھول جائیے. ہمارے صوبے میں جو جنرل سیٹس ہیں 51 ہیں, اور 51 سیٹوں میں وہ پاپولیشن کے مطابق جو جتنی بھی پاپولیشن انہوں نے فائنل کی ہے سینسس سے, جو انہوں نے لی ہے لاسٹ سینسس سے, اس کے درمیان اس کو تقسیم کرنا 51 پہ, اور جو بھی آئے گا, جو ریشو آئے گا اس کے مطابق انہوں نے حلقہ بندیاں کرنی تھی. صحیح. اب وہ تقریباً 4 لاکھ سے 4.5 لاکھ کی ریشو میں آتے ہیں, اس میں وہ بنتی ہے ہماری حلقہ بندیاں. صوبے کی بات کر رہا ہوں, تو 4.5 پونے 5 کے درمیان جو وہ آبادی آتی ہے. تو اس ایک طرف انہوں نے جو کانسٹیٹوئنسی بنائی ہے چمن والا, جو ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں, 4,66,000 سم تھنگ پہ بنائی ہے, اور ایک طرف بنائی ہے انہوں نے جو ہے نا وہ کانسٹیٹوئنسی بنائی ہے 1.5 لاکھ کے نزدیک بنائی ہے. اور اس طرح سے ایک جگہ پہ نہیں کیا, بہت ساری جگہوں پہ کیا, جہاں پہ جو ہے نا وہ ان کے اپنے مطالب ہیں, اپنے مطلب ہیں, ادھر جو ہے نا وہ سیٹ کریٹ ہو گئی ہے, ادھر سیٹ بن گئی ہے, اور نہ صرف بن گئی ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے حلقے بنا دیے تاکہ جس کو بھی جتانا ہے, جس کو بھی لانا ہے, وہ آسانی سے اس کو جو ہے نا وہ اکوموڈیٹ کیا جا سکے. کیونکہ یہ پہلی بےایمانی کی ابتدا جو ہے یہ حلقہ بندیوں سے. سر ہم کیا کہہ سکتے ہیں ٹیکنیکلی سینیٹر صاحب کے پری پول ریگنگ ہو رہی ہے, یہ پری پول ریگنگ کی بنیاد ڈل گئی ہے ان حلقہ بندیوں کی وجہ سے, آپ یہ سمجھتے ہیں؟
میں یہ یقیناً سمجھنے پہ مجبور ہوں، میرے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، مگر میں جب ان 51 حلقوں کی آبادی میں سامنے رکھ لیتا ہوں اور اس کے درمیان جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ پیرٹی نہیں ہے، تو پھر مجھے جو ہے نا شک جو ہے وہ یقیناً پیدا ہو جاتا ہے. شک کا گو کہ کوئی ثبوت نہیں ہوتا مگر بہت سٹرانگ قسم کا ہے. یعنی آپ ایک جگہ 4.25 لاکھ یا 4.5 لاکھ سے اوپر 4,66,500 4.5 کے لگ بھگ ہے، وہاں پہ کانسٹیٹوینسی بناتے ہیں، اور دوسری جو ہے نا وہ آپ بناتے ہیں 1.5 لاکھ سے. تو سینیٹر صاحب اس سے فائدہ کسی ہوگا؟ جیسے جو آپ 2 کانسٹیٹوئنسیز کی بات کر رہے ہیں سر، ریجن میں یہ فائدہ کس کو ہوگا؟ کیا گیس کیا ہے آپ کا؟ یہ اس طرح سے دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بہت ساری باتیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس سے سر فائدہ کسے ہوگا؟ یہی میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا گیس ہے، کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے؟ دیکھیے میں پارٹی کی بات نہیں کرتا، ہمارے یہاں الیکٹیبلز ہوتے ہیں، ہمارے یہاں جو ہے نا وہ جو انٹیریئر میں جب آپ شہروں سے باہر نکلتے ہیں تو وہ الیکٹیبلز رہ جاتے ہیں، سردار رہ جاتے ہیں، نواب رہ جاتے ہیں. صحیح. اور اس طرح سے کسی کو جو ہے نا وہ حلقہ بنا کے دینا اور دوسروں کا حلقہ توڑ دینا، خراب کر دینا، جو ہے اس کے نتائج جو ہے وہ مائنس پلس میں آپ جب کرتے ہیں تو اس بات سمجھ میں آتی ہے. ایک ہی ریجن میں جب ایک فرض کر لیجئے کہ ایک ڈسٹرکٹ یا 2 ڈسٹرکٹ اکٹھے ہیں، اس میں جہاں پہ آبادی جو ہے فرض کر لیجئے وہاں 10 لاکھ ہے، 10 لاکھ کی آبادی میں انہوں نے یہ بھی کیا، ایک کانسٹیٹوینسی 4 لاکھ کی بنا دی ہے، ایک 3 کی بنا دی ہے، ایک 1.5 کی بنا دی ہے، اس طرح سے بھی تقسیم کی ہے. تو جب وہ سارے حلقہ ایک کمپیکٹ یونٹ کو آپ نے اس طرح سے کیا ہے تو اس میں پھر بات سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے. آپ ذرا اس کو 51 حلقوں کی آبادی کو ذرا سامنے رکھیے. اور آپ نے بھی یہ بلوچستان کی بات کی مصطفیٰ صاحب، پنجاب کے لوگ بھی کچھ ایسی ہی شکایات کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کو چیلنج کرتے ہیں انڈیویجولی یا نہیں کرتے، لیکن یہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ اور پنجاب میں تو پھر اس کا سکیل زیادہ ہوگا جو وہاں پہ شکایات ہیں ان کا. دیکھیں ماریہ، جو بنیاد کامران صاحب نے بنائی ہے وہ بنیاد انہوں نے سینسس کو بنایا ہے. میں اگر ان کا آرگومنٹ درست طریقے سے سمجھا کہ سینسس کے اندر بلوچستان کی جس طرح آبادی 70 لاکھ کم دکھائی گئی، پریلیمنری ریزلٹ کے اندر 70 لاکھ زیادہ تھی، تو گزارش یہ ہے کہ جب یہ تمام جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہوئی تھیں تو اس فلاڈ سینسس کو نوٹیفائی کرنے میں تو JUI بھی شامل تھی، اس کے اندر پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اس کے اندر نون لیگ بھی شامل تھی. آپ نے فلاڈ مردم شماری کو قبول کیا اس لیے تاکہ الیکشنز ڈیلے ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور آج آپ اسی مردم شماری کے اوپر یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ جی مردم شماری غلط ہے. یہاں انفارچونیٹلی مجھے ایک بریک لینی ہے، ایک تقریر مریم نواز صاحبہ خطاب کر رہی ہیں، اس سے واپس آئیں گے. اس گفتگو کو یہیں سے ہم جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان خواتین کے لیے ایک آسان ملک نہیں ہے اور یہ معاشرہ خواتین کو تحفظ دینے کے حوالے سے کوئی نیک نامی اس کی نہیں ہے. اور بعض اوقات ایسے ہائی پروفائل کیسز سامنے آتے ہیں جس کے اوپر معاشرہ بولتا بھی ہے، سوسائٹی بولتی بھی ہے، میڈیا بھی آواز بلند کرتا ہے، لیکن نظام انصاف جو ہے وہ تھکا دیتا ہے ان لواحقین کو، ان والدین کو جن کو اپنی بیٹیوں کے لیے انصاف چاہیے. گزشتہ 2-2.5 سالوں میں 2 اہم ہائی پروفائل کیسز تھے. ایک نور مقدم کیس، اس کے اوپر پوری سوسائٹی چیخ اٹھی، وہ کیس فاسٹ ٹریک ہو کے چلا بھی لیکن اس سے آگے بھی معاملات منجمد ہوئے ہیں. اسی طریقے سے سارا انعام کیس تھا، اس کو 1 سال مکمل ہو گئے ہیں لیکن سارا انعام کو ابھی تک، اس کے والدین کو ابھی تک انصاف نہیں ملا. تھکا رہا ہے یہ نظام ان والدین کو جن کی بیٹیاں ان سے چھین لی گئی ہیں اور انصاف کی ابھی تک دور دور تک بھی کہیں سے کوئی شنید نہیں مل رہی ہے. سپریم کورٹ کے اندر جو دونوں والد ہیں انہوں نے درخواستیں دائر کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ہفتے انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، اس میں اپنا موقف آگے رکھا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید جلدی سنا جائے تاکہ معاشرے کی اور جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ ایسا نہ ہو، ایک مثال بنا دی جائے. کوئکلی اگر آپ کو بتائیں کہ سارا انعام جو کیس ہے وہ ابھی کہاں تک پہنچا ہے، اس کی کیا اپڈیٹس ہیں. تو معاملہ کچھ ایسا ہے کہ 23 ستمبر کو یہ واقعہ ہوا تھا 2022 کا. شاہ نواز امیر نے بے دردی سے قتل کیا تھا سارا کو. پھر پولیس نے اس قتل کے الزام میں مرکزی ملزم کو گرفتار بھی کر لیا تھا. دوران حراست مرکزی ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا تھا. پھر 24 ستمبر کو جو مرکزی ملزم شاہ نواز امیر ہے اس کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا، جس میں 6 اکتوبر تک توسیع ہوتی رہی، جس کے بعد ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے. ابھی جو ہے وہ سارا قتل کیس میں جو ملزم کے والد صاحب ہیں ایاز امیر صاحب، ان کو تو بری کر دیا گیا لیکن جو ملزم کی والدہ ہے ان کو ضمانت پر رہائی ملی ہوئی ہے. سیشن عدالت نے 5 دسمبر 2022 کو مرکزی ملزم اور ملزم کی والدہ پر فرد جرم عائد کر دی ہے. جولائی 2023 میں کیس کے مرکزی ملزم جو ہیں ان کے وکیل نے اپنی جرح مکمل کی. 13 ستمبر 2023 کو ہونے والی سماعت میں گواہ SHO نوازش طبیعت ناساز ہونے کے باعث پیش نہ ہوئے اور کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے.
اس وقت جو ہے وہ 5 اکتوبر تک سٹے ہے، ملتوی ہوئی ہے یہ تمام سماعت، کیونکہ تفتیشی افسر کا بیان قلم بند ہو چکا ہے. تو اس کیس کی تو یہ اپڈیٹ ہے. جو دوسرا کیس ہے نور مقدم قتل کیس، یہ کہاں تک پہنچا ہے اور یہاں پہ کہاں سٹال ہوا ہے معاملہ، یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں. 20 جولائی 2021 کو ظاہر جعفر نے 27 سالہ نور مقدم کو اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں بے دردی سے قتل کیا تھا، اور اس میں قاتل ظاہر جعفر اور اس کے والدین کو نامزد کیا گیا. فرد جرم عائد ہونے کے تقریباً 17 ہفتوں بعد 24 فروری 2022 کو سیشن عدالت نے ظاہر جعفر کو سزائے موت اور 25 سال قید، جبکہ دیگر 2 ملزمان محمد افتخار اور جان محمد کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی. جو والدین کے اوپر یہ کیس ثابت کرنے میں ناکام ہوئی تھی پروزیکیوشن، جس پہ انہیں بری کر دیا گیا تھا. پھر اس فیصلے کو مارچ 2022 میں سیشن عدالت کے جو تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے سماعتوں کے بعد اس کیس میں فیصلہ 22 دسمبر 2022 کو محفوظ کر دیا تھا. ظاہر جعفر کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سزا کو برقرار رکھا تھا، اور زیادتی کے جرم میں دی گئی 25 سالہ قید بامشقت کی سزا کو بھی سزائے موت میں بدل دیا تھا. اس کے بعد 12 اپریل 2023 کو مجرم ظاہر جعفر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے اس پر 23 اعتراضات اٹھا دیے گئے تھے. تو اس سال کے شروع میں 12 اپریل میں یہ سٹیٹس ہے. ابھی تک کچھ مزید ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. جو دونوں والد ہیں، پوری فیملیز ہیں، اس وقت انصاف کے حصول میں لگی ہوئی ہیں. اپنی زندگیاں ان کی روک دی گئی ہیں اس حادثے کی وجہ سے، اور اب ان کا سارا فوکس ہے کہ ان کی بیٹیوں کو جو قاتل ہیں ان کو وہ سزا ہوتے ہوئے دیکھیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ نام الرحیم صاحب ہیں، والد سارہ انعام کے، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر ہیں. شوکت مقدم صاحب، نور مقدم کے والد صاحب ہیں. پچھلے ہفتے ان دونوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی. یہ نوبت کیوں آئی پریس کانفرنس کرنے کی، یہ انہی سے پوچھتے ہیں. اگر میں آپ سے آغاز کروں انعام صاحب، پریس کانفرنس کیوں کرنی پڑی آپ لوگوں کو، اور آپ دونوں اکٹھے کیسے ہوئے اور پھر یہ پریس کانفرنس کیوں ہوئی؟ جی، اکٹھے تو ہم بہت پہلے سے ہو گئے تھے، کیونکہ ہمارے کیسز کی نوعیت ایک جیسی ہی ہے، اور ہم دونوں بیٹیوں کے باپ ہم ایک دوسرے کا دکھ سمجھ سکتے ہیں. اس لیے ہم نے اکٹھے ہوئے، اور ہم نے وہ پریس کانفرنس اس لیے کی کہ جو جسٹس ہے وہ امید تو ہے کہ ہمیں ملے گا، مگر بہت تاخیر ہوتی جا رہی ہے. ہمارا جو کیس تھا وہ ہمارا خیال تھا کہ سارہ انعام کا کیس ہمارا خیال تھا کہ وہ 1 سال سے بہت پہلے ہو جائے گا، مگر انفارچونیٹلی وہ ٹائم گزرتا گیا، اور ہم ڈیلی بیسس پہ، ہر ویکلی بیسس پہ کچہری بھی جاتے رہے، سب کچھ ہوا. تو 1 سال گزر گیا، اور سال گزرنے کا ہمیں پتہ نہیں لگا، مگر ایک ایک دن ہمیں یاد ہے کہ کیسے گزرا. اور شوکت صاحب نور مقدم کے کیس کے سلسلے میں ان کے قاتل کو ہائی کورٹ سے بھی سزا ہو گئی تھی، جس کا ہمیں اس بات کی خوشی تھی کہ چلو کافی حد تک معاملہ ہو گیا ہے، مگر اب 6 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. جی. اور وہاں سپریم کورٹ سے انہوں نے اپیل کری ہوئی ہے، تو سپریم کورٹ سے ابھی تک انہیں کوئی جواب یا کچھ معلوم نہیں ہو رہا. ان کا معاملہ یہاں سٹال ہوا ہوا ہے. آپ کا جو معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ جیسے آپ اوپن اینڈ شٹ کیس جیسے آپ کہتے ہیں، اس کو فاسٹ ٹریک ہونا چاہیے تھا، رکاوٹ کہاں پہ آ رہی، کہاں نظام فرسٹریٹ کر رہا ہے آپ کو؟ جی، ایکچولی شروع میں یہ کیس کافی تیز چلا، اور جج عطا ربانی صاحب بہت فیئر اور آنیسٹ جج ہیں. وہ اس کیس کو ہر ہفتے کی بیسس پہ چلا رہے تھے، اور رمضان کے کچھ عرصہ رمضان کے پہلے انہوں نے ایک انڈیکیشن بھی دی تھی دونوں وکیلوں کے سامنے. جب اس دن کی کارروائی ختم ہوئی تو نیکسٹ کارروائی سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ ہم یہ کیس رمضان تک وائنڈ اپ کر لیں گے. تو میں بھی بہت خوش تھا کہ چلو ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے گواہ صرف پولیس کے لوگ ہیں اور 2 ڈاکٹرز تھے. اس کے علاوہ اور ہمارے کوئی گواہ نہیں تھے، میرے اور میرے بھائی کے علاوہ. تو اس میں بہت ہی اسموتھ کیس تھا، اور پولیس کا ہمیں 100% تعاون رہا ہے. فرام ٹاپ لیول آفس، آئی جی آفس سے لے کے نیچے کانسٹیبل تک نے بہت کوآپریشن کی. پرابلم کیا ہے، یہ چل کیوں نہیں رہا؟ تو پھر انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ رمضان کے بعد چیزیں سلو ہونا شروع ہوئی. اکثر یہ ہوتا تھا کہ ان کے وکیل صاحب بھی ڈیٹ کے اوپر نہیں آتے تھے یا ڈیلے سے آتے تھے فار وٹ ایور ریزن، اور ہمارے گواہ اکثر بیٹھ کے چلے جاتے تھے، جس سے ہمیں بہت خوف بھی آتا تھا کہ معلوم نہیں یہ گواہ
کل کو آئے گا کہ نہیں، ڈر نیکسٹ نہ پیشی جائیں، پہ آئے گا کہ نہیں پریشان آئے نہ گا، ہو جائیں۔ کیونکہ 2-3 گھنٹے ایک پولیس آفیسر انتظار کر کے چلا جائے تو خوف تو آتا ہے، دکھ وہ بھی ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ تو مگر میں پولیس والوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت تعاون کیا اور آخر تک وہ آتے رہے، اور پھر ان دا مین ٹائم کچھ پولیٹیکل ایونٹس بھی ہوئے جس کی وجہ سے کورٹ کی کارروائی نہیں ہوتی تھی یا رک جاتی تھی۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ مجرم اگر پیش نہیں ہوتا تو کورٹ کی کارروائی آگے نہیں چلتی۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ فار ویریس پولیٹیکل ریزنز کورٹ کی کارروائی نہیں ہوئی، اور پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ ڈیٹ ایک دن آگے بڑھ گئی، بلکہ وہ ایک ہفتہ آگے بڑھتی تھی۔ اور سرپرائزنگلی ہاں ایسا ہوتا تھا کہ جج صاحب از ریڈی، وہ کل کی تاریخ بھی دینے کو تیار ہیں، مگر وہ ہم وکیلوں سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، وکیل جو ہیں انہوں نے اپنے اوپر بہت زیادہ برڈن لیا ہوا ہے یا معلوم نہیں کیا سلسلہ ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ فلانے دن آ سکتا ہے تو دوسرا فلانے دن نہیں آ سکتا۔ سو یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، میں اس لیے ان کو ریکارڈ لانا چاہ رہی ہوں تاکہ لوگ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر ایک تو آپ کے ساتھ زیادتی ہو، جرم ہو، اور اس کے بعد آپ کو کتنی بھاری قیمت اس ٹراما کی ادا کرنی پڑتی ہے، اور پھر پورا پروسیس آپ کو کتنا تھکاتا ہے۔ شوکت صاحب، آپ کا جو کیس کے حوالے سے ہم نے اپنے آڈینس کو بھی بتایا ہے کہ 12 اپریل کے بعد سے یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہونا ہے، اعتراضات لگائے گئے تھے۔ اب اس سے آگے پروگرس کیا ہوئی ہے شوکت صاحب، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جلد سنا جائے گا؟ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 20 جولائی 2021 کو یہ مرڈر ہوا تھا نور مقدم کا، اور جیسا آپ نے بھی بتایا کہ 24 فروری 2022 کو جو ہے ڈسٹرکٹ سیشن جج نے سزائے موت سنا دی تھی مین کانوکٹ ظاہر جعفر کو، اور جو 2 ایکمپلس تھے اس کو 10 سال سزا سنائی۔ اور یہ سزا اسلام آباد ہائی کورٹ نے 13 مارچ کو جو ہے اس کو نہ صرف کنفرم کیا بلکہ ظاہر کو 2 کاؤنٹ پہ ڈیتھ سینٹنس دی، اور جو باقی جو 2 ایکمپلس تھے ان کی بھی سزا برقرار رکھی۔ تو اب ہائی کورٹ کے بعد یہ اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں گئی ہے، اور یہ ابھی سپریم کورٹ ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی ہالیڈیز میں جاتی ہیں، اس کے بعد ابھی سپریم کورٹ میرے خیال میں واپس آ گئی ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ کیس کو یہ جلد از جلد سنیں گے، کیونکہ بیسک جو کیس ہے وہ ٹرائل کورٹ میں ہو گیا ہے۔ جو ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی صاحب نے اس کو ٹرائل کیا تھا، اور یہ ایک طویل ٹرائل تھی، اور ایک بہت ہمارے لیے بہت تکلیف دہ وقت تھا وہ، لیکن الحمدللہ وہ ہو گیا 7 مہینے میں، اور پھر وہ ہائی کورٹ میں کیس چلا وہ بھی وہاں سے ہو گیا۔ اب یہ سپریم کورٹ کے لیے میرے خیال میں صرف 1 یا 2 پیشی میں ختم ہو سکتا ہے یہ، کیونکہ باقی سب چیزیں جو ہیں وہ 2 کورٹس نے یہ ساری کر لی ہیں۔ تو ہماری ریکویسٹ ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی جب ٹیک اوور کیا تھا تو ایک امید کی کرن آئی ہے پاکستان میں، کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ بھئی لوگوں کو تاریخیں نہیں ملیں گی، کیونکہ فلا جو آپ بار پوچھ رہی ہیں، یہ فلا یہاں ہوتا ہے جسٹس سسٹم میں کہ تاریخیں لیتے رہتے ہیں لوگ، اور اس سے ڈیلے ہوتا ہے، ورنہ جو ابھی 26 مہینے ہو گئے ہیں اس کیس کو، اور یہ میرے خیال میں بہت زیادہ ہوا تو پھر یہ 8 مہینے اور 6 مہینے کے اندر یہ سارا کچھ پروسیس ہو سکتا ہے۔ تو لیکن یہ تاریخیں جو وکیل لیتے ہیں، ہماری کیس میں کچھ وکیل صاحبان لاہور سے آتے تھے، لیکن عطا ربانی صاحب جو ایڈیشنل سیشن جج تھے، ان کو جو وہ ڈیٹس مانگتے تھے ان کو دیتے تھے، انہوں نے یہ رکھا کہ بھئی فیئر ٹرائل بالکل ہو، اور 200% ہی کیریڈ آؤٹ آف فیئر ٹرائل۔ بٹ وٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ کوئی فیئر ٹرائل کا بھی ایک کٹ آف ڈیٹ ہونا چاہیے، کہ ایسا نہیں کہ بھئی 5 سال تک 10 سال تک فیئر ٹرائل نہیں ہوئی تو فیئر ٹرائل چل رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرے خیال میں کوئی کٹ آف ڈیٹ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی اس دوران جو ہے ٹرائل کو 8 ہفتے یا 6 ہفتے کے اندر ہو جانا چاہیے۔ ہائی کورٹ نے ویسے ڈائریکشن دی تھی جو ہے لوور کورٹ کو کہ 8 ہفتے میں ہو جانا چاہیے، لیکن پھر وہ مسئلہ وہیں آتا تھا۔ شوکت صاحب، کوئی دباؤ، کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے حوالے سے آپ کے اوپر کوئی پریشر ہو، یا آپ کو یا اس حوالے سے کوئی آپ کی اور گریونسز ہوں؟
हाँ, ये कोई अप्रोच की गई थर्ड पार्टीज के थ्रू कॉम्प्रोमाइज वगैरह के लिए, लेकिन मैंने बहुत साफ वाज़ेह अल्फाज में बताया कि कॉम्प्रोमाइज का सवाल ही पैदा नहीं होता है, किसी सूरत में नहीं होगा, क्योंकि ये नूर मुकद्दम का केस नहीं है, ये सारी पाकिस्तान की बेटियों का केस है और मैं सारी पाकिस्तान की बेटियों के साथ खड़ा हूँ। तो ये नहीं हो सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मेरे बेटी के कातिल से हम कोई पैसे ले ले और उसको छोड़ दें, ये हो नहीं सकता, हम सोच भी नहीं सकते कभी। तो और ये केस एक इबरतनाक सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदों को जो मासूम बच्चियों को यरगमाला बनाते हैं, उनको जो है होस्टेज रखते हैं और फिर उनको कत्ल करते हैं। अगर इस तरह के कुछ लोगों को फांसी ना हो और इस तरह के लोगों को डेटरेंट पनिशमेंट ना हो, तब तक इस तरह के केसेस होते रहेंगे सोसाइटी में और जो है हम लोग देखते रहेंगे क्या इस तरह की मासूम बच्चियां किसी और के अल्लाह ना करे किसी और की बेटी, बहू या बहन के साथ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। तो ये जरूरी है। बिल्कुल ठीक और बात है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ये जो आपने इंसाफ के हसूल के प्रोसेस की बात की ना, इसकी क्या कॉस्ट होती है हम आपको बताते हैं। इनाम साहब, आप कनाडा में रहायश पजीर हैं, आपके पूरा खानदान वहां, पिछले 1 साल से आप पाकिस्तान में सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे इस केस को फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, मैं ये तब से इधर ही हूँ जी, और जब तक कि ये फैसला नहीं होता तो हम तो इधर ही हैं जी। और अपना सारा जो इस पे मेरी पेंशन भी इफ़ेक्ट हो रही है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो फॉर श्योर हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस और सारी चीज़ें हैं। तो कोई बात नहीं, वो हम उसका कोई मसला नहीं है, मगर ये है कि हम इस केस को फॉलो करेंगे जब तक कि ये सही नहीं हो जाता। मगर डिफ़िकल्टीज तो डेफिनेटली हैं। मेरे बच्चे बाकी दोनों भाई इसके वहीं पर ही। सही, बहुत शुक्रिया। इनामुर रहीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, शौकत मुकद्दम साहब मौजूद थे। इन केसेस को हम फॉलो अप करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर नूर मुकद्दम का केस और जो लोअर कोर्ट के अंदर सारा इनाम का केस, इसको तेजी से फास्ट ट्रैक करके इन लड़कों को सजा देनी होगी, वरना इस मुल्क की जो तमाम बच्चियां हैं वो अपने आप को गैर महफूज महसूस करेंगे और उनकी ईमा पे, पाकिस्तान की सारी लड़कियों, सारी बच्चियों की ईमा पे ये मैसेज जो है ये पहुंचाना चाहती हूँ। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त है, वापस आएंगे तो अभी हमारी ये खत्म नहीं हुई ये ट्रायल्स, अभी हम बात करेंगे फातिमा के हवाले से, जो रानीपुर में एक छोटी मुलाजमा बच्ची तड़प के मर गई, उस केस की किस तरह से एविडेंस गायब कर रहा है यहाँ पे जो इंतजामिया मौजूद है, आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान बतौर स्टेट इज फेलिंग इट्स चिल्ड्रन। अगर हम एक मामला ले रानीपुर की जो कमसन फातिमा है, इसी का केस देख लीजिए कि अब जो नई तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हुई है उसके मुताबिक जो तमाम अहम शवाहिद हैं वो डिलीट कर दिए गए इस केस के हवाले से। डीवीआर और लैपटॉप से तमाम डेटा डिलीट हुआ है। डीवीआर से डिलीट किया गया डेटा रिकवर नहीं हो सका है। मुलजिम असद शाह ने मोबाइल का कोड बार बार गलत बताया जिसके बायस फोन लॉक हो गया। आईफोन का पिन कोड भी नहीं खोला जा सकता। मुलजिम असद शाह ने सिर्फ एक वीडियो फराहम की जिसमें फातिमा ने तड़प कर जान दे दी है। जो इस केस के हवाले से अभी तक डेवलपमेंट क्या हुई है उसमें कुछ हौसला अफजा चीज है, वो ये है कि फातिमा कत्ल केस के मरकजी मुलजिमान फयाज शाह, हिना शाह और मुलजिमा के शौहर असद शाह गिरफ्तार हैं। केस में 3 बार अलबत्ता तफ्तीशी अफसर को बदला जा चुका है। इस केस में पहले इंस्पेक्टर जो थे अमीर अली चांग, फिर इंस्पेक्टर मोहम्मद बचल, फिर डीएसपी सफीउल्ला और अब अब्दुल कुद्दूस कोलोड़ो तफ्तीशी अफसर मुकर्रर किए गए हैं। जो स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता है इन मुलजिमान को, जरा आप ये देखिए, इसको देखकर हर पाकिस्तानी का खून जल जाएगा कि वो जो बच्ची की वीडियो विजुअलाइज कीजिए और फिर इन मुलजिमान की टौर देखिए, इनकी शान देखिए और कि किस तरीके से ये अदालत में लाए जाते हैं। फोन भी है हाथ में, उसके अलावा हथकड़ी भी नहीं लगी हुई है, वो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो बासर लोग हैं इस मुल्क के अंदर। और फातिमा की फैमिली के साथ क्या कहती हैं उसकी जो वालदा, कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है, उन्हीं की जुबानी सुनी। ई मूंखे खणाइण जी ऐं मूंखे माराइण जी धमकी ॾेई वियो आहे। मां हिन खां ड्रिजां थी ऐं मुंहिंजे फातिमा खे बि लफ़्ज़ ॻाल्हाए वियो आहे त इहो फड़ण जे लाइ सोन जी मुर्गी आहे। मां फातिमा ते इहे लफ़्ज़ कान। फातिमा के जो घर वाले हैं उनको अगवा की, मारने की धमकियां मिल रही हैं।
ظاہر سی بات ہے ان کی کہاں اتنی پسلی ہے کہ وہاں کے پیروں کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکیں. سو ریاست پاکستان کی اب تک ان والدین کی بیک پہ نہیں کھڑی ہوگی, ان کو انصاف نہیں مل سکتا ہے. اور ہماری پرائیورٹی کیا ہے؟ ہمارے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو اگر تحفظ دینا ہے تو ریاست کو دکھانا ہوگا کہ اٹ مینز بزنس. فاطمہ کے کیس کو ہمیں ہر حال میں منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا. یہ نہ ہو کہ اس میں دوبارہ کوئی قانونی یا دینی گنجائش نکال کے دیت کے قانون کے اوپر کہیں فاطمہ کے خون کا کوئی تصفیہ ہو جائے. یہ پاکستان کی باقی بچیوں کے لیے ایک بہت ہی بھیانک صورتحال ہوگی. پروگرام کا وقت ختم ہے. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.